बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन सबसे पहले आपने दबाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मान पार्क में सोग सफ़े मातम, उसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, पकड़ी गई है और इंतहाई ख़तरनाक साजिश। आप यकीन कीजिएगा इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले कि अब इमरान ख़ान की मुश्किलात के दिन जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमें मालूम है कि वो तारीक और बंद गली में दाखिल हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, वो ख़ुद हैं। सबसे पहले तो उन चंद मुश्किलात का मैं तज़किरा कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, जो कि उस मुकदमे की समाअत कर रही है जो कि इमरान ख़ान पर कातलाना हमला हुआ था, अगर आपको याद हो, जो वज़ीराबाद में। अब उस मुकदमे में जो मुल्ज़म के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि अगर मुल्ज़म का पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने वाला टेस्ट बार बार किया जा सकता है और वो टेस्ट दुरुस्त आ सकता है, तो जो मुद्दई हैं, जो मज़रूब हैं, ज़ख्मी हैं इमरान ख़ान समेत, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए और साथ ही साथ उन तमाम लोगों के जो कि इस सारे हमले में या इस हमले में तमाम लोग जो ज़ख्मी हुए थे 11 के 11, उनके मोबाइल फ़ोन्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ख़ास तौर पर सेनेटर एजाज चौधरी, जिन्होंने एक दिन पहले ये ट्वीट किया था अपने मोबाइल से कि इमरान ख़ान पर वज़ीराबाद में हमला किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा, यानी वो जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये अदालत से इस्तदा की कि जनाब एक तो इन 11 के 11 अफराद के मोबाइल्स का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, एनालिसिस करवाया जाए कि पता चले कि किस किस को इन्होंने कॉल की, किसने इनको कॉल की, मैसेजेस क्या हुए। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ये वकील जो मुल्ज़म का वकील है उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला खुद साख्ता था, प्लान था और इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और अदालत ने, यानी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर मुल्ज़म का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है तो जो मरकज़ी मुद्दई हैं यानी इमरान ख़ान, उन समेत तमाम दीगर अफराद का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका फोरेंसिक एनालिसिस या ऑडिट भी होना चाहिए। ये एक बुरी खबर है क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको मालूम है इमरान ख़ान कितना सच बोलते हैं और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उनके लिए पास करना कितना आसान या मुश्किल काम होगा, ये हमें मालूम है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर वो इस अदालती हुक्म अगर अदालत देती है, इसके ख़िलाफ़ किसी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि इमरान ख़ान और उनके जो साथी हैं वो उनका तमाम बयानियाँ एक मरतबा फिर झूठ पर मबनी है। दूसरी बुरी खबर ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये वो केस है जो कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का है, जो गुज़श्ता साल अगस्त से जारी है। बार बार अदालत ने इन्हें तलब किया, वो अदालत में पेश नहीं हुए और बिल आखिर अदालत नहीं, इलेक्शन कमीशन में वो पेश नहीं हुए। हीले बहानों से कभी हाई कोर्ट में जाकर स्टे लेते रहे कभी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए और आज इलेक्शन कमीशन के एक 4 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है कि उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं जो कि काबिल ज़मानत हैं। और साथ ही साथ फवाद चौधरी ने ये ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर हाई कोर्ट में जाएंगे और उन्होंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर्स ने इमरान ख़ान को सफ़र की इजाज़त नहीं दे रखी, लिहाजा वो किसी अदालत में या किसी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सकते। दूसरी जानब आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ ही
اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو شاخانہ کیس، جو کہ ایک کرمنل پروسیجر کیس ہے، یعنی یہ کرپٹ پریکٹسز کا، جس میں اگر عمران خان جو ہے وہ ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، ان کو 3 سال تک کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور 5 سال نااہلی کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ گزشتہ روز اس عدالت میں بھی نہ عمران خان خود پیش ہوئے، نہ ان کا کوئی وکیل پیش ہوا۔ بہرحال عدالت نے ایک مرتبہ پھر کمال مہربانی کرتے ہوئے، رعایت دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 31 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو زمان پارک ہے اس میں سوگوار فضا کیوں ہے، سوگ کی فضا کیوں ہے، ایک صفحہ ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو اگلی جڑی ہوئی خبر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش جو بے نقاب ہو چکی ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ جب گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا تو اس میں پی ٹی آئی کے متعدد ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر تھے۔ اگر وہ ان کی تعداد، مطلوبہ تعداد پوری ہوتی تو یقیناً وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ 16 کے قریب، 14 سے 16 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ اس پر جو ہے وہ عمران خان سٹپٹا گئے کہ ایسا کیوں ہوا، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب اجلاس شور شرابے اور ہنگامے کے بعد اختتام پذیر ہوا، اس وقت جنیوا سے ایک اچھی خبر آئی۔ وہاں پر ایک کانفرنس ہو رہی تھی جو کہ پاکستان جس کا میزبان تھا، وہ سیلاب زدگان کے لیے امداد حاصل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، وزیر خارجہ نے خطاب کیا، اور اس پر بھی شیریں مزاری نے ایک طنزیہ ٹویٹ کیا کہ ایک حال چھوٹا سا کمرہ، اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کانفرنس کے دوران پاکستان کو 11 بلین ڈالر، 11 ارب ڈالر کی امداد دینے کے وعدے کیے گئے۔ معاف کیجیے گا، کانسی برداشت کرنا ہوگی آپ کو، پیش کی معذرت۔ 11 ارب ڈالر، جس میں تقریباً 4.2 بلین ڈالر جو ہیں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیے، 2 بلین ڈالر جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ورلڈ بینک نے، اسی طرح 1 یا 1.5 بلین ڈالر جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دینے کا اعلان کیا۔ مختلف ممالک نے کروڑوں ڈالر دینے کا اعلان کیا، جس میں امریکہ ہے، جس میں فرانس ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، جرمنی ہے، اور ایک آدھ کوئی اور ملک بھی ہے۔ یہ بڑے ممالک جنہوں نے امداد دینے کا اعلان کیا۔ یہ تقریباً 11.2 بلین ڈالر یہ اماؤنٹ بنتی ہے، اور توقع یہ ہے کہ یہ 16 بلین ڈالر تک یہ اماؤنٹ پہنچ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے پاکستان کو 5 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر تھے، اس کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی خبر ہے کہ ہمارے جو کچھ یہ جو سیاسی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی خواہش یہ تھی، ایک تو یہ کہ جنیوا میں جو پاکستان کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس تھی وہ ناکام ہو جائے، مختلف ادارے جو ہیں، مالیاتی ادارے اور ممالک پاکستان کو امداد دینے سے انکار کر دیں، پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوا، اب امداد آنا شروع ہوا، اور آئی ایم ایف نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ہم بھی ہاتھ ہولا رکھیں گے، اور آئی ایم ایف 1.2 بلین کی امداد جس دن آئی ایم ایف نے جاری کر دی، اس کے بعد چائنا بھی امداد دے گا۔ اچھا، ابھی یو اے ای نے پاکستان کو امداد دینی ہے۔ ابھی ہم نے کچھ 2 بلین ڈالر ان کے جو ایمریٹس بینک تھا، جو ان کا جو سینٹرل بینک ہے، اس کو ہم نے ادا کیے، جس کی وجہ سے ہمارے فارن ریزرو جو ہیں وہ 4.5 بلین رہ گئے۔ یو اے ای وہ امداد بھی دے گا، اس کے علاوہ یو اے ای تیل کے حوالے سے مزید امداد بھی دے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں قطر جو ہے، قطر ہمیں نہ صرف مالی امداد دے گا، بلکہ وہاں سے ہم جو
گیس لیتے ہیں جس کو ہم LNG کہتے ہیں، وہ قطر ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ادھار۔ خیر یہ اتنی زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ جو مل رہا ہے امداد کے علاوہ کچھ ادھار مل رہا ہے، تو ادھار ہمیں واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے صفوں میں یہ جو ماتم صف ماتم جو بچھی ہے، یا وہاں پر جو سوگوار صورتحال ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کیوں لوگ دے رہے ہیں؟ یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے، حالانکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر یہ امداد آتی ہے تو نہ یہ وزیر اعظم کی جیب میں جائے گی، نہ وزیر خزانہ کی جیب میں جائے گی، نہ وزیر خارجہ کی جیب میں جائے گی، یہ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اس وقت پاکستان کس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اب میں آؤں گا اس گھناؤنی سازش کی طرف۔ آپ اندازہ کیجئے، خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں نے مل کر واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ایک افواہ پھیلانے کا منصوبہ بنایا۔ افواہ کیا تھی؟ کہ جناب جلد ہی تمام پاکستان کے جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں پاکستان میں، وہ عوام کے اکاؤنٹس کو جو ہیں وہ منجمد کر دیں گے، کھاتے منجمد کر دیں گے، اور عوام کو جب عوام جائیں گے پیسے نکلوانے کے لیے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 جتنے بھی جس کا اکاؤنٹ ہے، تو بینکس جو ہیں وہ ایک مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ ان کو پیسے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ بینکوں کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی، ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو لوگ سمجھدار ہیں، بینکوں کے پاس اگر مثال کے طور پر کسی شخص کا 10 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایک دن صبح جاتا ہے 10 کروڑ کا چیک لے کر، تو ضروری نہیں کہ وہ بینک جو ہے وہ اس کو تھیلا یا بیگ بھر کے وہ پیسے دے دے۔ وہ بینک اسے کہے گا جی آپ ہمیں ایک دن کا نوٹس دے دیں، ہم آپ کو پیسے ارینج کر کے دے دیں گے۔ وہ نیشنل بینک سے یا جہاں سے بھی منگوائیں گے، اسٹیٹ بینک سے منگوائیں گے، وہ آپ کو پیسے دے دیں گے۔ یعنی بینکوں کے پاس کسی آپ کی جو برانچ ہے، آپ اگر اس برانچ کا کل مجموعی جو اکاؤنٹس کا جو سرمایہ ہے اس کا حساب کریں تو ہو سکتا ہے وہ 10 ارب روپیہ ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 10 ارب اگر ایک ہی دن کوئی شخص یا تمام لوگ نکلوانے کے لیے چلے جائیں اور بینک کہیں کہ جی یہ لیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بینکوں نے آگے انویسٹمنٹ کر رکھی ہوتی ہے، وہ کوئی ہارڈ کیش بینکوں میں موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ گھناؤنی سازش یہ تھی کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ جی بینک آپ کے اکاؤنٹس منجمد کرنے والے ہیں، اسی طرح جس طرح اگر آپ کو یاد ہو 1998 میں جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو اس وقت کی حکومت نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اور کچھ لوگوں نے 1-2 دن پہلے اپنے ڈالرز نکلوا لیے تھے اور باقی لوگوں کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے تھے۔ وہ ایک اور صورتحال تھی۔ ان کی سازش کے مطابق انہوں نے یہ کرنا تھا کہ عوام میں یہ تاثر پھیلانا تھا تاکہ لوگ بینکوں کی طرف دوڑیں، روزانہ کی بنیاد پر لائنیں لگا کر، اور جس کا 1,00,000 ہے وہ 1,00,000 نکلوانا چاہے، جس کے 10 لاکھ ہیں وہ 10 لاکھ کا چیک لے کر جائے، اور بینک آگے سے انکار کر دیں، اور یوں ملک میں ایک فائنینشیل افراتفری پھیل جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھا پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا ہے، بینکوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، یہ میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں، اور 10 کروڑ لوگوں کا آپ یہ میں مثال دیتا ہوں کہ 20 ارب یا 30 ارب روپیہ بینک میں موجود ہے، اور وہ 10 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ ایک ہی دن بینک میں چلے جائیں اور کہیں جی ہمیں ہمارا یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ واپس کریں، تو بینک کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بینکنگ سیکٹر کو بھی تباہ کرنے کی، پاکستان کے مالیاتی سسٹم کو تباہ کرنے کی، پاکستان کی مالی پوزیشن کو تباہ کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تھی، جو کہ وہ ادارے جن کا کام ہے اس طرح کی سازشوں کو پکڑنا، انہوں نے پکڑ لی، اور اب اس پر باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور بڑی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ملوث تمام افراد آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کٹہروں میں آئیں گے۔ چلتے چلتے ذکر کروں زلفی بخاری کا۔ زلفی بخاری کو بھی گزشتہ روز نیب نے طلب کیا۔ زلفی بخاری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ عمران خان کا دست راست۔ عمران خان تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کے پر کاٹے جائیں گے۔ پہلے جس طرح آپ نے دیکھا شہباز گل، اس کے بعد اعظم سواتی، اب زلفی بخاری۔ اس کے بعد میں ایک اور بڑی خبر ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک اور سازش کے ذریعے
پاکستان میں گندم کا بحران پیدا کیا گیا 2 صوبے ہیں، یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور دونوں صوبوں کی حکومتیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر گندم یا آٹے کی افغانستان سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ان کے حکومتی جو ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے جو اہلکار ہیں، وہ اس سے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی دہاڑی لگا رہے ہیں، اور گندم اور آٹا ظاہر روکنے والی اگر ہوگی تو پولیس ہوگی، پنجاب کی ہوگی یا خیبر پختونخوا کی ہوگی۔ پنجاب سے گندم جاتی ہے خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا سے گندم جاتی ہے افغانستان، اور اس طرح یہ آٹے کا بحران پیدا کیا گیا ہے، اور آج آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو بھی دستیاب نہیں۔ بہرحال اگلی ویڈیوز میں اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا ماجرا ہے کیا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔